बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। ला तादाद दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और करोड़ों रहमतों का नज़ूल आपकी आल और असहाब पर। नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ुबैर अलवी प्रोग्राम बज़्म अक़ीदत में हाज़िर खिदमत है। एक मुफ़क्किर है डार्विन। उसने एक नज़रिया पेश किया कि इंसान की जबिल्लत हिवान से मुताबिकत रखती है। आज हमने उसके नज़रिए को साबित कर दिया है। हर तरफ इंसानियत तज़लील हो रही है, इंसानियत शर्म से झुक रही है। हर जगह देखें, जहाँ पर भी देखेंगे, इंसान ज़लील व ख़्वार हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका बड़ा मकाम रखा, इसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, लेकिन आज इसका इस्तिसाल हो रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह 3 में इरशाद फरमाया कि हमने इंसान को ऐसन तकवीम पैदा किया, और अल्लाह ताला उससे मुंसलिक चीज़ों की कस्में खा रहा है। इसकी क्या वजह है? आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे इसकी तफसील, और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मुफ्ती सैयद ज़ैग़ब अली क़दसी साहब, और हदीए नात पेश करने के लिए उस्तादुल नात खां जनाब तारिक जाफ़र साहब। आइए नाज़रीन, आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मुफ्ती सैयद ज़ैग़ब अली क़दसी साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपके साथ तशरीफ़ फरमाएँ हमारे बहुत ही प्यारे साथी सना खां और उस्ताद हैं नात के शोबे में जनाब तारिक जाफ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, शुक्रिया। और क्योंकि आपकी मसरूफ़ियत भी ज़्यादा है, एकेडमीज़ आप चलाते हैं, इसके हवाले से काफ़ी आपका काम है, तो आपके तशरीफ़ आवर का एक बार फिर शुक्रिया। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ आपकी पढ़ी हुई हमसे करते हैं कि सबसे पहले आप हमद का नज़राना पेश करें, उसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह अपने मौजू की जानिब आएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अव्वल व आखिर है अल्लाह, अव्वल व आखिर है अल्लाह, ज़ाहिर व बातिन है अल्लाह, हाफिज़ व नासिर है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। न दौलत से न दुनिया से, न घर आबाद करने से, न दौलत से न दुनिया से, न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। न कर इनकार ए जालिम वली के पास जाने से, खुदा भी रूठ जाता है वली के रूठ जाने से। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। बंदा बनना है खुदा का तो बंदा बनना है खुदा का तो
گدا بن ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور زور بھائی شکوہ جواب شکوہ سے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں، کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ جواب شکوہ، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو کیا یہی آئین وفاداری ہے، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبہ باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، منفعت ایک اس قوم کی نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، کی محمد سے وفا تو نے وفا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء، تو جہاں کہیں بھی ہو، تو جہاں کہیں رہا، نہ خیال کی پہنچنا خرد کو راستہ، کوئی جستجو میں گم کوئی عرش تک رسا، تو کمند آگہی سے بلند ہی رہا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء،
یہ مکان و لا مکان کی عبث ہے گفتگو، تو ہی نور مہر و ماں، تو ہی گل کا رنگ و بو، یہ مکان و لا مکان کی عبث ہے گفتگو، تو ہی نور مہر و ماں، تو ہی گل کا رنگ و بو، راہ سب کے روبرو رہی پھر بھی جستجو، میرے اللہ کوئی راہ کھو گیا، میرے اللہ کوئی راہ کھو گیا، اور کوئی تجھ کو پا گیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ مفتی صاحب، جس طرح کہ ہمارے طارق بھائی نے بہت خوبصورت کلام پڑھا، اور اس میں آج کے ہمارے موضوع کے کچھ چیزیں سے منسلک تھوڑی سی نظر آتی ہیں ہمیں، کہ انہوں نے جو کلام پیش کیا اس میں بھی وہ بات نظر آ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں، تین کی قسم کھا رہا ہے، زیتون کی قسم کھا رہا ہے، انجیل کی قسم کھا رہا ہے، اور شہر طور سینا کی قسم کھا رہا ہے، اور آپ کے شہر کی قسم کھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسی کیا حاجت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء کی، ان چیزوں کی، پہاڑوں کی، پھلوں کی قسمیں کھائیں، جب کہ قسمیں تو جو ہے کہ ان چیزوں سے اس کا کیا لنک بنتا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ بہت شکریہ زبیر بھائی۔ قسم ہمارے ہاں بھی اپنی کسی بات میں پختگی، مضبوطی پیدا کرنی ہو اور اس بات کی تاکید پیدا کرنی ہو تو اس کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے، کسی مقدس نام کی قسم اٹھائی جاتی ہے، جیسے اللہ کی قسم اٹھائی جاتی ہے، قرآن کی قسم اٹھائی جاتی ہے، کعبے کی قسم اٹھائی جاتی ہے۔ تو اپنی بات میں پختگی پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے اور اپنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ہم قسمیں لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بھی عادت کریمہ ہے کہ مختلف مقامات پر قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین مختلف اشیاء کی قسمیں ارشاد فرماتا ہے۔ جیسے سورہ 3 میں اس کے آغاز سے اللہ رب العالمین نے 4 اشیاء کی قسمیں لی۔ سب سے پہلے 3 یعنی انجیر کی اللہ رب العالمین نے قسم لی، پھر زیتون کی اللہ رب العالمین نے قسم لی، پھر تیسری طور سینا کی، وہ تاریخی پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اور وہاں اللہ سے ہم کلامی کے شرف حاصل کرنے کے لیے آپ تشریف لے جاتے تھے۔ اور چوتھی بلد امین یعنی شہر مکہ کی قسم لی۔ اب صرف ان اشیاء کی حرمت، تقدس، ان کا ادب، احترام، ان میں منفعتیں بے شمار ہیں۔ جس طرح انجیر ہے، اللہ رب العالمین نے انجیر اور زیتون میں بے شمار منافع رکھے ہیں، اور انسانی صحت کے حوالے سے، انسانی صحت کے لحاظ سے اللہ رب العالمین نے اس میں بے پناہ تقویت رکھی ہے۔ ظاہری باطنی انسان کی صحت کے اعتبار سے یہ بے حد فائدہ بخش ہے۔ انجیر کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جنتی پھل ہے، اور اس کو کھانے سے اعصاب میں تقویت آتی ہے، معدے کو اللہ رب العالمین مختلف بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے۔ اور پھر زیتون کے متعلق فرمایا کہ یہ بغیر کسی محنت کے اور بغیر پانی، کھاد اور دیگر اس طرح کی چیزوں کے ذریعے، یعنی ان چیزوں کے بغیر یہ نشو و نما پاتا ہے، اور اس کے ذریعے مسواک کو فرمایا کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ یعنی جہاں، اور پھر طور سینا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ بلد امین وہ مکہ، وہ شہر مقدس جہاں آپ علیہ السلام نے ولادت آپ کی ہوئی، پھر آپ کو یہیں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور نبوت کا آغاز یہاں سے فرمایا۔ مسلمانوں کا مرکز ہے، مرجع ہے، عبادت کے لحاظ سے اللہ رب العالمین کی مختلف بندگی کے لحاظ سے وہ یہاں رجوع فرماتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قسمیں لینے کی ان مقامات کی یا ان اشیاء کی وجہ کیا ہے؟ منافع بے شمار اپنی جگہ۔ تو علماء کرام نے ایک بڑا لطیف نکتہ اس میں ارشاد فرمایا کہ 3 اور انجیر اور زیتون، انجیر اور زیتون کی قسم اس لیے لی
کہ ان اشیاء کی قسم لینا مقصود نہیں ہے، بلکہ ان اشیاء کی قسم لے کر اللہ رب العالمین ان مقامات کی قسم لے رہا ہے جہاں یہ زیادہ پائی جاتی ہیں، کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ انجیر اور زیتون کی قسم سے مراد ملک شام اور بیت المقدس کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقام پیدائش ہے، پھر ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام علیہ السلام کے یہاں مزارات ہیں بیت المقدس کے آس پاس۔ تو انجیر اور زیتون سے مراد بیت المقدس اور ملک شام کی قسم لی۔ پھر طور سینا یعنی وہ مقدس پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کلامی کا شرف حاصل کرنے کے جاتے، تو اس پہاڑ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت تھی۔ پھر بلد امین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت۔ تو جن مقامات کو، جن اشیاء کو اللہ والوں سے نسبتیں حاصل ہو جائے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ اتنا بلندیاں حاصل کر لیتی ہیں، اتنی رفعتیں حاصل کر لیتی ہیں، اور اس قدر اللہ کی بارگاہ میں انہیں عظمتیں حاصل ہو جاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے فرامین میں پختگی پیدا فرمانے کے لیے ان مقامات کی یا ان اشیاء کی قسمیں لیتا ہے۔ ان قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت پر، اس کی تخلیق پر بات کی، اور انسان کے بارے میں کہا کہ اشرف المخلوقات ہے، اس کو احسن تقویم کے پیدا کیا ہے، اور سب سے کیا یہ تمام انسان ایک جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، یا ان میں درجات بھی رکھیں؟ جس طرح کے سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے جو ذات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح اعلیٰ حضرت فرمایا سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، تو یہ باتیں وہی نسبت سے منسلک ہوتی ہیں کہ یہ سب سے افضل جو ہستی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ کیا یہ تمام انسان بھی اسی طرح ہیں یا اس میں کوئی فرق ہے؟ ان قسموں کے ذریعے اللہ نے اپنی جو آگے جواب قسم اس کو کہتے ہیں کہ قسمیں کیوں لی جاتی ہیں، پھر آگے جواب قسم کے ذریعے بیان فرمایا جاتا ہے اس کو۔ تو اب یہاں فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ تحقیق ہم نے انسان کو سب سے بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ ظاہری اس کی صورت دیکھے، اس کی جسمانی صورت دیکھے، جسمانی بناوٹ دیکھیں، تو کوئی ایسی چیز ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس چیز کی کمی تھی انسان کی ذات میں، وہ پیدا نہیں کی گئی ہے۔ یعنی ہر لحاظ سے انسان کو اللہ رب العالمین نے مکمل پیدا فرمایا۔ جسمانی لحاظ سے جتنی ضروریات تھی اللہ رب العالمین نے اس کے جسم میں رکھی ہیں۔ انسان اپنے وجود میں غور کرے، انسان اپنی جسمانی ساخت میں غور کرے۔ اللہ کا صفاتی نام ہے بدیع، یعنی اللہ رب العالمین نئی چیز کو پیدا فرمانے والا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ پہلے سے کسی چیز کا ماڈل رکھا ہو، نمونہ رکھا ہو، اس کو دیکھ کر کسی چیز کو بنانا، یہ بڑا آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس میں دیکھتا ہے کہ اس ماڈل میں فلاں چیز کی کمی ہے، تو میں اگلی جو میری تخلیق ہوگی میں اس چیز کی کمی کو دور کر دوں گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جتنی اشیاء کو پیدا فرمایا، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی طاقت ہے، اللہ رب العالمین کے یعنی بے پناہ اس کے پاس جو تقویتیں ہیں، طاقتیں ہیں، اس میں دیکھیں کہ بغیر کسی ماڈل کے، بغیر کسی نمونے کے اللہ رب العالمین نے کائنات کی ساری اشیاء کو پیدا فرمایا۔ تو انسان کو فرمایا کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے یعنی ذاتی لحاظ سے بھی، اس کے کردار کے لحاظ سے، اس کے جسمانی ساخت کے لحاظ سے بھی، اور پھر عظمت و فضیلت کے لحاظ سے بھی۔ یعنی اگر دیگر مخلوقات سے دیکھیں تو وہ کھانے کے لیے ان کے جو چہرہ ہے اس کا رخ کس طرف ہے؟ زمین کی طرف ہے۔ لیکن انسان کو اس کیفیت میں جانوروں کی طرح اللہ نے تخلیق نہیں فرمایا، بلکہ اس کا چہرہ اٹھا ہوا ہے، اس کا چہرہ بالکل زمین سے لگا ہوا نہیں ہے۔ پھر جانور اپنے کھانے کے لیے منہ زمین پہ مارتے ہیں اور زمین سے اشیاء حاصل کر کے اپنے لیے غذا کا سامان کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جانوروں کی طرح اس کو، کیونکہ یہ عزت کا باعث نہیں ہے، یہ عزت نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اسے عزت عطا فرمائی کہ وہ ہاتھ کے ذریعے باعزت طریقے سے کھانا لیتا ہے، ایک طریقے سے اور ایک عزت کے طریقے سے اور ایک وقار کے طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ یہ معاملات فرمائے۔ تو ہر لحاظ سے پھر انسان کو اللہ رب العالمین نے عقل و شعور عطا فرمایا، فہم و فراست عطا فرمائی۔ تو باقی انسان بحیثیت انسان، اللہ رب العالمین بحیثیت انسان، اللہ رب العالمین نے اس کا اشرف المخلوقات بنایا۔ اب باقی اس کی صفات، اس کا کردار اور دیگر معاملات آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے اس مقام کو گرا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کے متعلق بھی فرمایا یہی انسان ہے کہ جو اگر اپنے اس مقام کو سنبھال کے رکھے، اللہ رب العالمین اسے ملائکہ سے برتری عطا فرماتا ہے، فرشتوں سے برتری عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہی انسان اگر اپنے مقام سے گر جائے، اپنی حیثیت کو باقی نہ رکھے، اپنے وقار کو برقرار نہ رکھے، اپنے منصب کو سنبھال کے نہ رکھے، تو قرآن کریم ہی کا فرمان ہے، یعنی انسانی زوم میں نہ رہے کہ انسان جو کچھ کرتا رہے وہ اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس انسان کے متعلق فرمایا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے دل تو ہیں لیکن اس سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، اس سے سوچ و بچار نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے وہ قبولیت کا دیکھنا نہیں دیکھتے۔ یعنی آنکھ کا کمال یہ ہے، آنکھ کا حق یہ ہے کہ اس سے
جو چیز دیکھے اس میں حق و باطل میں تفریق کر سکے. وہ صرف ظاہری طور پہ دیکھتے ہیں, فرق کرنے کی جو اس میں ایک صلاحیت ہونی چاہیے وہ نہیں کرتے. حیوان اور انسان میں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے. اچھا, ان صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما کر کہ ان کے دل ہیں اس سے سوچ و بچار نہیں کرتے, ان کی آنکھیں ہیں اس سے وہ دیکھتے نہیں ہیں, قبولیت کا دیکھنا نہیں دیکھتے, ان کے کان ہیں اس سے ایسا نہیں سنتے کہ سن کے اس کو قبول کرے. یعنی انسان کی جو صلاحیت ہے اس کا حق یہ ہے کہ وہ دیکھ کر اس کو قبول کر لے, حق دیکھتا ہے تو اس کو قبول کرے. تو ایسے افراد کے متعلق فرمایا, ہمارے معاشرے میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں ایسے, فرمایا کہ اولئک کل انعام, کہ یہ چلتے پھرتے اور ان کے اعضاء جسمانیہ تو انسان کی طرح ہے, لیکن اولئک کل انعام یہ جانوروں کی طرح ہے. قرآن ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جانور, بلکہ جانور بھی نہیں, جانور تو بعض جانور ایسے ہیں کہ وہ سوچ و بچار کا مادہ بھی ان میں پایا جاتا ہے, اور بعض شریف جانور بھی ہیں. فرمایا کہ بل ہم عدل, یہ ان سے بھی بدتر ہے. انسان کے لیے کسی مقام پہ اللہ فرما رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اور کہیں فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, یعنی کسی مقام پہ اس کے اعمال کی وجہ سے اللہ اسے تاج کرامت پہنا رہا ہے, تاج عزت و عظمت پہنا رہا ہے, اور احسن تقویم اسے قرار دے رہا ہے. اور کہیں فرما رہا ہے کہ یہی انسان اپنے مقام و منصب سے اگر گر جائے, مقام منصب کے جو تقاضے اس سے گر جائے, تو یہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے, جانوروں سے بھی گر جاتا ہے. جو آج کل ہو رہا ہے بے شک. ابھی آپ دیکھیں انسان کی تذلیل ہو رہی ہے, استحصال ہو رہا ہے, پوری انسانیت کا استحصال ہو رہا ہے. ہر جگہ جہاں دیکھیں انسانیت کٹ رہی ہے, انسانیت مر رہی ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا میں نے تمہیں احسن بنایا ہے, بے شک. لیکن وہ اپنی اس پیدائش کو بھول چکا ہے. یعنی انسان, ہم زندگی کے مختلف شعبہ جات کا اگر مطالعہ کریں تو انسان صرف یہ نہیں کہ کوئی ایک شعبہ بگڑا ہوا ہے یا کوئی ایک انسان جس فیلڈ میں وہ فیلڈ بگڑی ہوئی ہے. ہم بحیثیت انسان اپنے کردار کا جائزہ لیں, ہم کتنا اپنے منصب کا تحفظ کر رہے ہیں. انسان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تاج کرامت عطا فرمائے, تو ہم ڈاکٹر ہیں, ہم ڈاکٹری کے ساتھ کتنا انصاف کر رہے ہیں. ہاں, یہ ہم یعنی بتانے کی ضرورت نہیں, ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ ڈاکٹر فی زمانہ اپنے پیشے کے ساتھ کتنے مخلص ہیں, کتنے امانت داری کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. اللہ ماشاء اللہ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. کوئی انجینئر ہے, ہمارے پلوں کی کیا حالت ہوتی ہے, مکانات کی کیا حالت ہوتی ہے کہ تھوڑا سا جھٹکا لگا یا تھوڑا سا ایک عمر ان کو ہوئی, چند سال گزرے, وہ زمین بوس ہو جاتے ہیں. صحیح. یہی معاملہ زندگی کے دیگر شعبہ جات, تدریس کے شعبے میں دیکھیں, تعلیم کے شعبے میں دیکھیں, مختلف جو اس طرح کے عوام سے متعلقہ جو شعبے ہیں ان میں دیکھیں, اگر ملاوٹ ہے, سود ہے, رشوت ہے, دیگر اس طرح کے معاملات ہیں, تو یہ انسانیت کی معراج نہیں ہے بلکہ انسانیت کی تذلیل ہے. ایسے افراد کے متعلق فرمائے کہ جب اپنے مقام منصب سے گر جاتے ہیں اور منصب کے تقاضوں کے برعکس وہ کام کرنے لگتے ہیں, تو پھر انسان کا تاج کرامت اس کے سر پہ نہیں رہتا, بلکہ اولئک کل انعام, یہ جانوروں کی طرح ہے, بل ہم عدل, بلکہ ان سے بھی بدتر ہے. تو یہ دجال بن گیا آج کا انسان. بے شک. ایک آنکھ سے دیکھ رہا ہے, ایک آنکھ سے اس کو دکھ نہیں رہا, ایک سے مادیت دیکھ رہا ہے اور اپنی اصلیت کو بھول چکا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن بنایا, اشرف المخلوقات بنایا, لیکن اس نے ایک آنکھ پہ اپنے ہاتھ رکھ لیا اور مادیت کی آنکھ سے دیکھنا شروع کر دیا. بے شک. اور یہ ایسا نہیں کہ دنیا میں مادی اشیاء کے پیچھے ہم پڑھ کے اس کو حاصل کر لیتے ہیں, ہم حاصل کر لیتے ہیں, ظاہر ہے اس طرح کے راستے جنہیں 2 نمبر کہا جاتا ہے, تو ظاہری طور پر یہ اشیاء ہمارے تصرف, ہمارے قبضے میں آ جاتی ہیں. لیکن اللہ نے ہمیں جو ایک عزت کا منصب عطا فرمایا تو کیا اللہ کی بارگاہ میں اس کا سوال نہیں کیا جائے گا؟ کل اللہ کی بارگاہ میں دنیا میں ہمارے اس عمل سے, ہماری بددیانتی سے, ہماری خیانت سے ہمارے منصب کا تو استحصال ہو رہا ہے, ہمارے پیشے کا استحصال ہو رہا ہے, لیکن کل قیامت میں اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہر ایک حق والے سے اس کے منصب کے بارے میں, اس کے عہدے کے بارے میں, اور اس کے پاس جو ایک پاور تھی, حیثیت تھی, اللہ اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. اور پھر اگر اپنے منصب کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں تسلی بخش جواب نہ دے سکا, ایک ایک چیز کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا. صحیح. اور پھر وہاں کا مواخذہ جو ہوگا, تو اللہ اس سے بچائے, اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, اپنے منصب کی حفاظت کرنے, اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق. اگر اس سورہ کا ہم خلاصہ پیش کریں کہ اس کے جو ہے کہ مین آئیڈیا جس کو ہم کہتے ہیں, مختصر اگر اس کو 2 لائنوں میں ہم بیان کریں تو کیسے کریں گے اس کو؟ انسانیت کی معراج کو پہلے بیان فرمایا, انسانیت کے مقام و منصب کو بیان فرمایا کہ اللہ نے پوری کائنات میں, تمام مخلوقات میں, یہاں تک کہ بعض انسانوں کو ان کے مقام و منصب کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں پر بھی برتری عطا فرمائی. سبحان اللہ. طبقہ انبیاء کو اللہ نے فرشتوں پر برتری عطا فرمائی. لیکن اسی کے متعلق فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین, کہ یہی انسان ہے جب اپنے منصب سے گر جاتا ہے تو فرمایا کہ وہ نیچے سے نیچے, یعنی بدتر سے بدتر اس کو مقام پہ پھینک دیا جاتا ہے, بدتر سے بدتر جگہ پہ پھینک دیا جاتا ہے. تو یہ انسان کا, انسانیت کی معراج اور انسانیت کی تذلیل.
جو انسان کے اپنے ہاتھوں میں اپنے کردار میں ہی مضمر ہے، اس کو اللہ نے اس قرآن پاک کی آیت میں سورت میں بیان فرمایا. دونوں آئینے دکھا دیے گئے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب. مفتی صاحب جس طرح کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس کے 2 لائنوں میں آپ نے اس کا پورے سورہ کا آپ نے کنکلوژن نکال لیا کہ اس کو اس طرح ہم کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو بزرگی عطا فرمائے اور وہ اپنے عمل کے ذریعے اپنے تقوی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قربی حاصل کر سکتا ہے، تو اس سورہ میں اس کے بارے میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا. یہاں ثم رددناہ اسفل سافلین، یہاں انسانیت کو انسان کے ہاتھوں انسانیت کی جو تذلیل ہے اس کو بیان فرما کر کہ یہ انسان اس کو اسفل سافلین میں پہنچا دیتا ہے. پھر فرمایا کہ سارے لوگ ایسے نہیں، سارے ایسے الا نہیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کیا، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے کہ جس کو کوئی بدل نہیں ہے. یعنی بے پناہ اس کے لیے اجر ہے، بے پناہ اس کے لیے نعمتیں ہیں، اللہ کی طرف سے نوازشیں ہیں، عنایات و الطاف ہے. تو یہ عمل اور ایمان سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معلق فرمایا. قرآن کریم میں آج ہم ایک عام سوچ بنی ہوئی ہے کہ ترقی کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں دین حائل ہو جاتا ہے. یعنی ہم پردہ نہیں رہتے، ہماری خواتین کے ہم نے فلاں جگہ جانا ہے تو یہ محسوس یہ ہوگا کہ دقیانوسی خیالات کی مالکہ ہے. ہم داڑھی رکھنے سے کتراتے ہیں، نماز کے لیے وقت پہ آنے سے پہلے کتراتے ہیں کہ کوئی اکثر مجھے مسجد میں دیکھے گا تو عجیب و غریب اس طرح کی باتیں بنائی جائیں گی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ دین شاید ہماری ترقی میں حائل ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دین کی پابندی، دین کی پاسداری کو دنیا میں بھی ترقی کا باعث اور ترقی کا ضامن قرار دیا اور آخرت میں بھی ترقی کا ضامن قرار دیا. قرآن کریم میں کئی مقامات پہ ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح والے ہیں، کامیابی والے ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اور یہاں یہ نہیں فرمایا کہ آخرت کی کامیابی، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی. کیونکہ ایمان اور اسلام ہمارا مذہب ایسے اصول، ایسے رہنما اصول بیان فرماتا ہے کہ جو دین و دنیا دونوں میں بھی کامیابی کا باعث ہے. بے شک. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے، فضول اور بیہودہ باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، امانتوں میں پاسداری کرنے والے ہیں، اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، اپنی عزت و عصمت کی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ قد افلح من تزکا، کہ تحقیق فلاح اس نے پائی جس نے تزکیہ نفس کیا. یعنی ظاہری اعمال کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ انسان اپنا تزکیہ نفس کرے، اپنی اصلاح کے لیے سوچے کہ میرے اندر کیا خامی ہے. آج ہم اپنی خامیوں کو پہچانتے نہیں ہیں. جب پہچانیں گے نہیں تو ظاہر اس پر قابو پانا ہمارے لیے مشکل ہوگا. تو اس سورہ مبارکہ کا جو مقصد اور فلاح والے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں کامیاب لوگوں کا تذکرہ فرمایا، اس میں یہ ایمان والے ہیں. اور فلاح کس طرح حاصل کرنی ہے قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی فلاح و کامیابی و ترقی اور آخرت میں بھی ترقی کا اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک راستہ بتا دیا، ایک فارمیٹ بتا دیا، طریقہ بتا دیا کہ آپ اس پہ چلیں گے تو آپ وہ جو تذلیل ہے اس سے نکل کر آپ جو ایک اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں. یعنی کہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کے درجات رکھے ہیں. تو اسی جس طرح میں نے پہلے یہ کہا کہ سب سے درجوں میں جب بات کریں گے تو انسانوں میں جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے افضل جو ہے کہ وہ اولیاء ہیں، اور اولیاء میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اولیاء سے افضل جو ہے کہ انبیاء ہیں. جب انبیاء کی بات کرتے ہیں تو انبیاء میں سب سے افضل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ درجات رکھ دیے. تو یہ مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کو پڑھا جائے. جب اس کو سمجھیں گے، پڑھیں گے تو اس کی جو اس کا ماخذ ہے، جو اس بتانا چاہتا ہے قرآن، وہ ہم تک منتقل ہو جائے گا. کیونکہ انسانیت اسی وجہ سے تذلیل کا شکار ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہی وجہ ہے بنیادی. علامہ اقبال نے ایک شعر میں اس کو بیان کیا تھا نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے اسی کو بیان فرمایا تھا کہ صفحہ در سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. یعنی یہ ہم شکوہ کرتے ہیں نا کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، پھر بھی ہم پہ اتنی آفتیں نازل ہو رہی ہیں. جیسے شکوے میں کہا تھا اس نے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو فرمایا کہ یہ کرنے والے سارے تمہارے آبا اجداد تھے، تو آبا و تمہارے، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ تیرے منتظر فردا. یعنی اس انتظار میں ہو کہ اچھا آئے گا، کل اچھا آئے گا، ہمارا بھی مستقبل اچھا ہے. تم نے اچھے مستقبل کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ صحیح. تم نے اس کے لیے کیا کوششیں کی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو بدل دے؟ قرآن میں اسی کو فرمائے گا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم.
کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی اس وقت تک حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. تو انسان اپنی حالت خود بدلنے کا تہیہ کرے گا, قرآن سے رہنمائی حاصل کرے. قرآن تو واضح طور پر فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کو ہم نے آسان بنایا تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ یعنی قرآن تو بار بار اعلان فرما رہا ہے کہ ہے کوئی نصیحت لینے والا. اگر تمہارا نصیحت لینے کا ارادہ ہے, تم نصیحت لینا چاہتے تو آؤ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نصیحتوں کے انبار لگا دیے. سبحان اللہ. لیکن کوئی طلب ہو, کوئی تڑپ رکھنے والا ہو. جزاک اللہ مفتی صاحب, بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور سورہ 3 کے موضوع پر آپ نے گفتگو فرمائی, اور کوشش یہ کی گئی کہ اس کا جو مقصد ہے, جو اللہ تعالیٰ نے جس کے ذریعے فرمایا گیا کہ یہ چیزیں اگر کرو گے تو یہ اس کا صلہ ملے گا, اگر نہیں کرو گے تو پستی میں چلے جاؤ گے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. ناظرین, آج کا پروگرام ہم نے پیش کیا سورہ 3 کے حوالے سے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں, اشیاء کی قسمیں کھائیں, اور پھر انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کر دیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے بنایا. بہت خوبصورت بنایا, خود احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی کریشن کی, لیکن ہم اس کی اس تخلیق کو بھول کر ہم پستی کا شکار ہو گئے اور اپنے آپ کو لہو لہاب میں گرفتار کر لیا, مبتلا کر لیا, جس کا پوری دنیا میں آج موازنہ کیا جا سکتا ہے, اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اپنے میزبان زبیر الوی کو اجازت دیجیے. ہمارے اس پروگرام کے اختتام جناب ہمارے استاد النعت خان جناب طارق جعفر صاحب کی نعت پہ ہم اس کے پروگرام کا اختتام کریں گے, اور ایک میسیج آپ تک کنوے کر دوں کہ ابھی ربیع الاول کی ساتیں انشاءاللہ آنے والی ہیں, اور بہت کم وقت اس کا رہ گیا ہے. انشاءاللہ چند ہی دنوں کے بعد ہم ربیع الاول میں داخل ہو جائیں گے, اور اس میں ہمارے ایک دوست ہیں پیر محسن شاہ صاحب, ان کا ایک میسیج ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ رات کو 12 ربیع الاول کی رات کو رات 12:30 بجے آپ ایک جگہ پر جمع ہو جائیں اور درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اس سے کیا ہوگا کہ ہماری پوری دنیا کے اندر یہ مسلمانوں کی یکجہتی بھی نظر آئے گی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت بھی نظر آئے گی کہ دنیا میں تمام مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں, اپنے آفس میں ہیں, اپنے کسی ادارے میں ہیں, روڈ پر ہیں, کسی مقام پر ہیں, رات کے 12:30 بجے آپ اس مقصد کے تحت جمع ہو جائیں کہ آپ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. سب مل کے کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت و محبت عطا فرمائے. اجازت دیجیے, فی امان اللہ. اے سید ابرار تیری ذات کے صدقے, سچ بات تو یہ ہے تیری ہر بات کے صدقے. اے جانے کرم میں بھی ہوں سائل تیرے در کا, بھر دے میری جھولی تیری خیرات کے صدقے. میں تیرے قربان محمد, میں تیرے قربان محمد, میں تیرے قربان, میں تیرے قربان محمد, میں تیرے قربان محمد, میں تیرے قربان. کہیں مزمل کہیں مدثر, یا روح القرآن محمد, میں تیرے قربان محمد, میں تیرے قربان محمد, میں تیرے قربان. عرش بری سے فرش زمیں تک سب تیرا سرمایہ, یہ عالم یا وہ عالم ہو سب پہ تیرا سایہ. یہ رتبہ یہ شان محمد, یہ رتبہ یہ
شان محمد میں تیرے قربان، میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اوج سریا ناز فلک سب تیرے قدم کے نیچے، اوج سریا ناز فلک سب تیرے قدم کے نیچے، حور و ملائک جن و بشر سب تیرے پیچھے پیچھے، اے رب کے مہمان محمد، اے رب کے مہمان محمد میں تیرے قربان، میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان۔ ادیب آخر میری محبت اتنا رنگ تو لائی، ادیب آخر میری محبت اتنا رنگ تو لائی، میری زبان سے نعت محمد خلقت سننے آئی، میرے سخن کی جان محمد، میرے سخن کی جان محمد میں تیرے قربان، میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان۔ کہیں مزمل کہیں مدثر یا روح القرآن محمد میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان، میں تیرے قربان، میں تیرے قربان۔